अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। हम लोग एहतिशाम हुसैन के तनक़ीदी तसव्वुरात को पढ़ रहे थे। उर्दू तनक़ीद के मैदान में एहतिशाम हुसैन का नाम काफ़ी अहमियत का हामिल है। आप जो है आज़मगढ़ के कस्बे माइल में 21 अप्रैल 1912 को पैदा हुए थे। आज़मगढ़ और इलाहाबाद में इब्तिदाई तालीम हासिल की और 1936 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू फ़ारसी में बहैसियत लेक्चरार इनका तक़र्रुर अमल में आया है। 1961 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हुए और रिटायर्ड होने तक इसी शोबे से वाबस्ता रहे। 1 दिसंबर 1972 को इलाहाबाद में इनका इंतकाल हुआ। 1932 के करीब उनकी तसनीफ़ी ज़िंदगी का बाकायदा आगाज़ हुआ। 32 के करीब 1961 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हुए। 72 में इंतकाल हुआ और 32 के करीब इनकी तसनीफ़ी ज़िंदगी का बाकायदा आगाज़ हुआ। उन्होंने नाटक लिखे, नज़में लिखे, नाटक से मुराद ड्रामे लिखे, नज़में लिखे, लेकिन तबीयत का मिलान ज़्यादा से ज़्यादा उनका तनक़ीद की तरफ था। लिहाजा तनक़ीद के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ़ कर दी थी। इसीलिए उनका शुमार उर्दू के ज़ी क़द्र नक़ादों में होता है। उनकी तनक़ीद में मशरिक़ व मग़रिब दोनों तरह की तर्ज़ फ़िक्र मिलती है हमें। तनक़ीदी जायज़े, तनक़ीदी हाशिये, रिवायत और बग़ावत, अदब और समाज, तनक़ीद और अमली तनक़ीद, ज़ौक़, अदब व शऊर, अफ़कार व मसाइल, अक्स और आईने, एतबार नज़र, उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़ वग़ैरह उनकी अहम तसानीफ़ हैं। देखिए, तनक़ीदी जायज़े, तनक़ीदी हाशिये, रिवायत और बग़ावत, अदब और समाज, तनक़ीद और अमली तनक़ीद, ज़ौक़, अदब व शऊर, अफ़कार व मसाइल, अक्स और आईने, ये तमाम के तमाम कुतुब जो हैं वो तनक़ीद का ही अहाता करती हुई नज़र आती है और ये उनकी अहम तसानीफ़ हैं। हम लोग जो है एहतिशाम हुसैन के बारे में और भी पढ़ रहे थे। आपका ताल्लुक़ दरअसल जो है तरक्की पसंद तहरीक से रहा है। उर्दू अदब के एक मोतबर नाक़िद की हैसियत से एहतिशाम हुसैन का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने उर्दू तनक़ीद को वज़न व वक़ार अता किया और इसे नई तवानाई व वसअत बख्शी। एहतिशाम हुसैन बुनियादी तौर पर एक साइंटिफ़िक नक़ाद हैं क्योंकि उनकी तनक़ीद में मारूज़ियत पाई जाती है। उन्होंने अदब को ऐसे मियारों पर परखने की कोशिश की जिनमें साइंस की सेहत, क़तियत और गैर जानिबदारी की ख़ासियत पाई जाती है। ये हम इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नाक़दीन में उनका शुमार होता है। इब्तिदा में वो मार्क्सी नज़रिए फ़िक्र पर सख्ती से कारबंद रहे, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तनक़ीद क्या है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एहतिशाम हुसैन के करीब तनक़ीद की क्या मायने होते हैं। दरअसल एहतिशाम हुसैन का कहना है कि तनक़ीद एक मुश्किल फ़न है क्योंकि तनक़ीद में क़दरों के तय्युन में एहतियात और तवाज़ुन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि वो बुनियादी तौर पर अदब बराए ज़िंदगी के नज़रिए के क़ाइल हैं, इसलिए तनक़ीद के मसाइल को एहतिशाम हुसैन। देखिए, हमारे पास अदब बराए अदब एक नज़रिया है और दूसरा नज़रिया है अदब बराए ज़िंदगी। तरक्की पसंद तहरीक का जब तज़किरा होता है, जब नाम आ जाता है तो फिर यकीनन अदब बराए ज़िंदगी का नज़रिया हमारे सामने आ जाता है क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक ने ही जो है अदब बराए ज़िंदगी का नारा दी है और एहतिशाम हुसैन भी जो है अदब बराए ज़िंदगी के नज़रिए के क़ाइल हैं। इसलिए तनक़ीद के मसाइल को महज परखने और जांचने के मसाइल तक वो महदूद नहीं रखना चाहते, बल्कि उससे आगे बढ़कर उन मसाइल को आलमी व आफाकी मियारात इल्म व अदब की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। अपने नज़रिए की वो वजाहत करते हुए लिखते हैं कि साइंटिफिक नुक्ते नज़र वो है जो अदब को ज़िंदगी के माशी, माशरती और तबक़ाती रवाबित के साथ मुतहरिक और तग़य्युर पज़ीर देखता है। ये एक हमागीर नुक्ते नज़र है और अदबी मुताले के किसी अहम पहलू को नज़रअंदाज नहीं करता है।
اب اس کے بعد ایک اہم موضوع تھا عملی تنقید کیا ہے، عملی تنقید کے معنی و مفہوم کیا ہیں، اور اس کو احتشام حسین کس منظر میں سمجھتے ہیں۔ عملی تنقید کے تعلق سے احتشام حسین نے بھی بیشتر وہی باتیں کہی ہیں جو دیگر ناقدین نے کہی ہیں۔ ان کے نزدیک بھی عملی تنقید سے مراد نظری تنقید کا کسی فن پارے پر اطلاق ہے۔ البتہ عملی تنقید کے تعلق سے انہوں نے یہ بات ضرور نہیں بتائی ہے کہ شعر و ادب کو جانچنے کے لیے جن پیمانوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے نزدیک کہیں اور سے نہیں آتے بلکہ ان کا وجود جانچنے اور پرکھنے کے دوران ہی سامنے آتا ہے۔ کیونکہ ایک تخلیق کار جب کوئی فن پارہ تخلیق کرتا ہے اور اس کو پڑھاتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ کہاں اس سے غلطی ہوئی اور کہاں اس نے عمدہ شاعری کی ہے۔ جب فن ایجاد ہو جاتا ہے، جب کوئی غزل تکمیل ہو جاتی ہے، جب کوئی نظم تکمیل ہو جاتی ہے، جب وہ اس کو پڑھاتا ہے، یعنی تنقید کا ایک لفظی معنی یہ بھی ہے کہ فن پر، تخلیق پر اثر نو نگاہ ڈالنا، یہی تنقید کہلاتی ہے۔ اور احتشام حسین بھی کہتے ہیں کہ جانچنے اور پرکھنے کے دوران ہی جو ہے مختلف نظریات اور فن میں جو کچھ بھی خوبی اور خامی ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے اور کہاں ہم نے عمدہ شاعری کی ہے۔ اس طرح احتشام حسین کے مطابق تنقید اور تخلیق میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ جاتا۔ اس لیے عملی تنقید کے ذریعے ادیب کو اپنی تخلیقات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، یعنی جب تک ادیب اپنی تخلیق پر اثر نو نگاہ نہیں ڈالتا، بار بار نگاہ نہیں ڈالتا، بار بار اس کا مطالعہ نہیں کرتا، تب تک وہ تنقیدانہ بصیرت کا بھی حامل نہیں ہوتا۔ احتشام حسین کا کہنا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ عملی تنقید نظریات تنقید کا استعمال ہے، تنقید کے جو نظریات ہیں اس کے استعمال ہے عملی تنقید۔ دراصل شعر و ادب کے نمونوں کو جانچنے کے لیے یہ نظریے شعر و ادب کو جانچنے اور پرکھنے کے دوران میں پیدا ہوتے ہیں، کہیں سے بن کر نہیں آتے۔ عملی تنقید کے جو اصول ہیں، اس کے جو نمونے ہیں، یہ کوئی ایسا پریپیڈ بنائے ہوئے اصول نہیں ہیں، لیکن جب نقاد تخلیق کا جائزہ لیتا ہے تو خود بخود یہ اصول بن کر آ جاتے ہیں۔ اس لیے تخلیق اور تنقید میں بہت زیادہ فرق کرنا مناسب نہیں، کیونکہ تخلیق کار جب اپنے فن پر، اپنی تخلیق پر نگاہ ڈالتا ہے تو وہ جو ہے اس کا تنقیدانہ جائزہ لے لیتا ہے، یعنی تخلیق اور تنقید میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ ادبی جائزہ ادیب کو اپنی کاوشوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور ادب کے حسن کو دوبالا کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جب ادیب اپنی کاوشوں کو سمجھے گا تو سمجھنے کے بعد اس کے سامنے اس کی پکچر آ جائے گی، اس کی تصویر آ جائے گی کہ اس کے اندر کیا نقص ہیں، اور وہ ان نقائص کو دور کرے گا۔ جب وہ نقائص کو دور کرے گا، اس نقص کو دور کرے گا، تو ظاہری بات ہے پھر وہ فن بہت ہی خوبصورت ہوگا، اس کا حسن دوبالا ہو جائے گا۔ بالفاظ دیگر ناقد اور فنکار دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی آراء پر تکیہ کرنے کی بجائے اپنی عملی تنقید میں اپنی سوجھ بوجھ کو بھی استعمال کرے۔ یہ تھی عملی تنقید احتشام حسین کے نزدیک۔ ناقد یا فنکار کے لیے یہ بات ضروری نہیں کہ سامنے والے کی ہی رائے کو ملحوظ رکھا جائے یا اس کی رائے کو ہی حتمی تصور کر لیا جائے، بلکہ اس کے بجائے اپنی عملی تنقید میں تنقید کرتے وقت اپنی سوجھ بوجھ، اپنی عقل کا استعمال کرے۔ یہ نظریات تھے احتشام حسین کے تنقید اور عملی تنقید سے متعلق۔ اس کو میں مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ احتشام حسین بلا شبہ ایک معتبر
سائنٹیفک نقاد ہیں، ترقی پسند تحریک سے بھی آپ کا جو ہے تعلق رہا ہے۔ اردو ادب میں سائنٹیفک اصولوں کو متعارف کرانے کا سہرا انہی کے سر جاتا ہے۔ ان سے پہلے جو تنقید کی جاتی تھی اس کی بنیاد مارکسی انتہا پسندی پر رکھی گئی تھی، بہت زیادہ انتہا پسندی۔ مارکسی نظریات ہی جو ہے حقیقت ہیں، باقی تمام نظریات بے معنی سے ہیں، فضول ہیں، ایسا تصور کیا جاتا تھا۔ احتشام حسین نے بھی مارکسی فلسفے پر اپنے نقطہ نظر کی بنیاد رکھی، لیکن اس کی شدت پسندی سے وہ دور رہے۔ اپنے مضامین کے ذریعے انہوں نے تاریخی، سیاسی، ثقافتی، سماجی، جمالیاتی و نفسیاتی تمام دبستانوں کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا نظریہ تمام دبستانوں سے وابستہ رہا، ہر ایک دبستان کو وہ اہمیت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تاریخی پس منظر کو بھی اہمیت دیتے تھے، سیاسی پس منظر کو دیتے تھے، ثقافتی، سماجی، جمالیاتی و نفسیاتی، اور کسی ایک نقطہ نظر پر اپنی تنقید کی بنیاد رکھنے کو محدود قرار دیتے تھے۔ ظاہری بات ہے، فن کو سمجھنے کے لیے یا کسی بھی تخلیق کو سمجھنے کے لیے اس کو تمام نقطہ نظر سے دیکھنا ضروری رہتا ہے، تاریخی نقطہ نظر سے بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض کیجئے باغ و بہار کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس پہ اپنی رائے تنقیدی آرا رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم کو اس زمانے کے تاریخی پس منظر کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ ہم نے باغ و بہار کو سامنے رکھا اور یہ کہہ اٹھے کہ اس کی زبان غیر مناسب ہے، صاف و سلیس نہیں ہے، تو پھر یہ غیر ضروری الفاظ ہیں، کیونکہ ہمیں تاریخی پس منظر میں جا کر دیکھنا ہوگا کہ اس زمانے میں زبان کا استعمال کس طرح ہوتا تھا، زبان کتنی صاف، شفاف، دھلی ہوئی تھی، کیا اس زمانے کے مطابق تھی؟ تو یقیناً وہ زبان بہت قابل تھی، اور یقیناً باغ و بہار کی زبان بہت ہی صاف و شفاف ہے، آج بھی جو ہے لوگ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ تو کسی بھی فن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تمام پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیا جائے۔ اس وقت اس میں تہذیب جو کچھ بھی باغ و بہار میں سمیٹ کر آئی ہے، اگر جب تک ہم اس زمانے کی تاریخی پس منظر کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر وہ تہذیب کو بھی نہیں سمجھ سکتے، ثقافت کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے جمالیات کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے حسن کو نہیں سمجھ سکتے۔ کسی ایک ہی نقطہ نظر پر اپنی تنقید کی بنیاد رکھنا یقیناً یہ محدودیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مدلل اور قابل قدر نظریاتی بحثوں سے اپنے نقطہ نظر دوسروں تک پہنچایا آپ نے۔ مدلل تمام دلائل کے ساتھ اور قابل قدر نظریاتی بحثوں سے اپنا جو کچھ بھی نظریہ تھا ادب سے متعلق، وہ نظریہ احتشام حسین نے دوسروں تک پہنچایا اور اپنی بات کو سیدھے سادھے دو ٹوک انداز میں بیان کیا، اور ایک ایسا معروضی نقطہ نظر پیش کیا جس کی صحت مندی سے انکار ممکن نہ تھا۔ ان کی ہر دلیل معقول ثابت ہوئی، اور کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ان کی آراء سے اختلاف کے باوجود ان کے نقطہ نظر کی اہمیت سے انکار نہ کر سکے۔ تھوڑا طویل ہو رہا ہے۔ ان کی ہر دلیل معقول ثابت ہوئی، وہ جو کچھ بھی ادب سے متعلقہ دلائل پیش کیے وہ تمام کے تمام دلائل معقول ثابت ہوئی۔ اب مختلف مکتب فکر ہوتے ہیں، کوئی سائنسی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، کوئی سماجی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، کوئی ثقافتی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، کوئی نفسیاتی مکتب فکر سے، ہر ایک کا اپنا اپنا مکتب فکر ہوتا ہے، اور وہ انہی نظریات کے بنیاد پر ادب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے ایسا شخص دوسروں کی رائے میں اختلاف یقیناً لا لیتا ہے، لیکن دیگر اور مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کی رائے سے، ان کی آراء سے اختلاف تو رکھتے تھے، اس کے باوجود ان کی جو نقطہ نظر تھا ادب سے متعلق، جو کچھ بھی ان کا نظریہ تھا، اس کی اہمیت کے سبھی قائل تھے، اور یہی ان کی عظمت کی
دلیل ہے۔ تو یہ تھے احتشام حسین جس کو ہم پڑھ رہے تھے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ احتشام حسین پر تنقید بھی کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ترقی پسندوں میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ زندگی کے معاشی تعبیر کے علاوہ اور بھی کچھ سمجھ سکے۔ انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ایک مارکسی نقاد اپنا فرض سمجھتا کہ وہ اشتراکی اہمیت سے دیکھے۔ احتشام حسین صاحب بھی اس سے مجتنع نہیں ہے نا۔ کسی نے کہا کہ احتشام صاحب کا طریقہ کار یہ کہ وہ اعلیٰ و اوسط شاعر اور ادیب اور خطیب سب کے ساتھ ایک ہی قسم کا خلوص برتتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صرف ایک کسوٹی ہے اور وہ ہے سماجی یا سیاسی نقطہ نظر۔ احتشام صاحب کے نزدیک اعلیٰ ادب کی صرف ایک پہچان ہے، اس سے زندگی کو سنوارنے اور ابھارنے یا عوامی جدوجہد کو تیز کرنے میں مدد ملتی ہے یا نہیں، پتہ نہیں۔ تو مختلف لوگوں سماجی نقاد ہوتے ہیں جن کی تنقید کی بنیاد الگ الگ نظریات پر مشتمل ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی رائے کو اولیت دیتا ہے۔ اس طرح جو ہے احتشام حسین سے بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے مخالفت کی، یہاں تک کہ جو ہے کہا گیا کہ احتشام حسین صاحب بہت ذہین تو نہیں مگر محنتی ضرور ہیں، اسی لیے ان کی توجیہات خیال انگیز تو نہیں ہوتی لیکن تاریخی واقعات کی کتونی میں ایک سلیقہ ضرور کار فرما ہوتا ہے۔ احتشام حسین فنی تنقید کے بام و در تو نہ سنوار سکے، یعنی لیکن بام و در سنوارنے کی لگن ایک حد تک پیدا کی۔ یہ اپنے اپنے نظریات ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ان کے تنقیدی نظریے کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور یہی ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ اب اس کے بعد کے لیکچر میں ہم دیگر اور مشرقی نقاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔